बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वैसे तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि रमज़ान के अंदर सुस्ती आ गई है, लेकिन कुछ टाइम मैनेजमेंट का इशू है। टाइम मैनेजमेंट का ज़्यादा इशू है कि प्रोग्राम भी होता है वीकेंड्स पर, और इस वजह से ज़रा बीच में एक दिन का गैप आ गया है। अदरवाइज़ तो मैं कोशिश करता हूँ दिन में कम से कम एक दफ़ा आपसे मुलाकात ज़रूर हो। तो जनाब, आज जो मामलात हालात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये कि इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई जेल के अंदर। वो मुलाकात तो हो गई, बड़े पापड़ बेलने के बाद हुई, लेकिन चले मुलाकात हो गई। अब उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब या रिपोर्टर से बात करते हुए इमरान खान साहब का जो मेन इशू है वो क्या है और किस चीज़ ने उन्हें सबसे ज़्यादा तंग किया हुआ है, ये मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। उन्हें जिस चीज़ से बड़ी उलझन हो रही है, तंग मतलब ही कि उन्हें उलझन होती है इस चीज़ से कि यार ये नहीं होना चाहिए, और उसका ताल्लुक अली अमीन गंडापुर साहब से है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मलिका बुखारी साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA भी रही हैं और आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हैं, वो कि सियासत से वो दूर हो चुकी हैं। उनकी जो बड़ी हमशीरा हैं वो शदीद बीमार हैं, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को टैग करते हुए, शहबाज शरीफ साहब को टैग करते हुए ये कहा जी कि मुझे बताया गया कि मेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट के अंदर है, तो मेरी मदद की जाए। इस चीज़ को जब देखा तो फिर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने उनको कहा कि अल्लाह ताला आपकी बहन को सेहतियाब करे, और आई होप आपने जहाँ पर दरख्वास्त देनी है दी। फिर बताया जा रहा है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की मदद की वजह से मलिका अली बुखारी साहिबा जो है उनको मलिका बुखारी साहिबा को जाने की इजाज़त मिल गई है, उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट से हटा दिया गया है। ये एक बहुत अच्छा काम था, नेकी का काम था, और बहुत अच्छा हुआ, और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने भी अच्छा काम किया। मलिका बुखारी साहिबा खातून है, और उनको एक पढ़ी लिखी खातून है। उन्होंने मेरे ख्याल में एक दुरुस्त तरीका अपनाया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एड्रेस करने का। उन्होंने यहाँ उसके अंदर जो बातें लिखी, जो अपनी तकलीफ़ का मुजाहरा उन्होंने बताया कि वो किस तकलीफ़ में मुब्तला है, हुकूमत की तरफ से अच्छा इक़दाम लिया गया। मरीम नवाज़ शरीफ ने उसके अंदर जो किरदार अदा किया वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद अगर आप हाइंडसाइड में देखें, उसका ताल्लुक मलिका बुखारी साहिबा से नहीं है, वो तो अच्छी बात है, अब अपने हमशीरा की आयादत के लिए जाएंगी। लेकिन ओवरऑल अगर माजी को देखा जाए तो यहाँ ऐसे लोग, ऐसे अदवार रहे हैं जहाँ, या ऐसा दौर भी रहा है जहाँ पर कोई बाहर जाने की इजाज़त मांगता था तो उसे नहीं मिलती थी, जहाँ कोई ये कहता था कि उसने अपने वालिद को लहद में उतारना है तो उसकी इजाज़त मिल जाए, कोई मुश्किल हालात, मुश्किल वक्त के अंदर किसी अपने प्यारे को मिलना चाहता था। मैं किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो हमारे मुल्क में ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं। तो जो भी हुकूमत में हो उसे अपने सियासी मुखालफीन कोई भी है, और अगर वो किसी ऐसी तकलीफ़ में मुब्तला है तो कतई नज़र इस बात के कि उसका ताल्लुक किस जमात से है, वो कौन है, क्या है, जहाँ जिसे कहा जा सकता है प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सामने आ जाए, हाँ इंसानियत की बात आ जाए, तो वहाँ पर आपको हर चीज़ को बालाए ताक रख के किसी की भी मदद करनी चाहिए। और ये एक लेसन भी है जो कि तमाम लोगों को सीखना चाहिए। अब एक और बड़ा काम हुआ है जी, जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि वो उस बात का एहसास बहुत से लोगों को नहीं है। उस बात का एहसास मुस्लिम लीग नून के अंदर बैठे चंद लोगों को है, और उनको ये लगता है कि ये अभी नहीं, लेकिन ये साल 2 साल के अंदर ये काम होगा। उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। देखिए, पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत ताकतवर, वो मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा ताकतवर है। क्यों? 2 सूबों के अंदर हुकूमत, जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जरदारी साहब के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्लियामान के अंदर है। NA 207 से उनकी साहबजादी आसफा भुट्टो साहिबा भी पार्लियामान के अंदर बाई इलेक्शन में आ जाएंगी। और ये एक इम्प्रेशन है जिसके अंदर बड़ा वज़न है इस आर्ग्यूमेंट के अंदर, कि आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा स्ट्रेटिजिकली, किस्मत भी उनका साथ दे रही है, वो मूव कर रहे हैं, और वो एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं जहां वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनकी सलाम दुआ बढ़ेगी। अब तो क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं, और उस वजह से उनकी सलाम दुआ बढ़ेगी, और ऐसी सलाम दुआ के बाद ज़ाहिरी बात है वो अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए, अपनी साहबजादी के लिए सियासी तौर पर उनके लिए जो अगर किसी जगह पर इस वक्त फुकदान है कॉन्फिडेंस का, तो वो बिल्ड करने में वो किरदार अदा करेंगे और इसका फ़ायदा होगा। साथ ही साथ वो एक ऐसी पोजीशन में है कि वो हुकूमत के लिए एक इरिटेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहेगी, वो इसलिए, और वो पहला सामने आ रहा है। आज की तारीख में बताया जा रहा है कि 985 अरब रुपए का
خسارہ ہے پی آئی اے کا، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا، آپ کے اور میرے ہوش اڑ جائیں گے، 985 ارب روپے کا، اور بتایا جاتا ہے کہ شاید اس سال میں وہ کئی ہزار ارب سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے پرائیویٹائزیشن کے خلاف رہی ہے، اب دوبارہ وہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف انہوں نے آلریڈی کہہ دیا کہ ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، حکومت نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے۔ یہ لڑائی ایک جسے کہتے ہیں نا ارسا کے چیف کے اوپر ہوئی، اور آپ کو دیکھیں حکومت کو بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ کیا ایسے معاملات کے اوپر بھی حکومت بیک فٹ پہ جائے گی؟ نہ جائے، ایسے ہی سلسلہ چلے اور پرائیویٹائزیشن ہو جائے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس مواد اکٹھا ہوتا رہے گا کہ جی ہم حکومت کے ساتھ چلنے کی بڑی کوشش کی، لیکن یہ ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی پوزیشن ایسی لے کر جا رہے ہیں جہاں پر وہ یہ کہیں گے دیکھیں جی بجلی بڑھا رہے ہیں، این ایف سی ایوارڈ کے اندر جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے صوبوں کی، اس کو اندر وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں، تو یہ تو اس حکومت کا کیا در ہے، یہ لیٹ گئے ہیں آئی ایم ایف کے آگے، ہم اگر ہوتے تو ہم کھڑے ہو جاتے، اور ہم نے یہ بالکل نہیں ہونے دینا تھا۔ آلریڈی مراد علی شاہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی جو آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق چلیں۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے 8 ارب ڈالر کا آگے ہم سے ملک کی تاریخ کا غالباً شاید سب سے بڑا پروگرام لینا ہے اور ریسٹرکچرنگ ریفارم کرنا ہے، کیونکہ بات 8 ارب کی نہیں ہے، اس 8 ارب کے پاس جو دوست ممالک آپ کے اندر ملک کے اندر انویسٹ کرتے ہیں اس لیے کہ بھئی آئی ایم ایف پروگرام کے انڈر ہے، وہ زیادہ اس کی اہمیت بن جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پیپلز پارٹی اپنی ایک ایسی پوزیشن پر جاتی جائے گی جہاں وہ جب موقع آئے گا تو وہ حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر سکتی ہے، کیونکہ زرداری صاحب اس وقت مکمل کمانڈ میں ہیں۔ جیسے میں نے کہا اگر آپ اسٹریٹجکلی دیکھیں 2 صوبوں کے اندر حکومت، اور اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیتے ہیں تو حالات ان کے ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگلی دفعہ شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک کے وزیر اعظم بن جائیں، ان کی صاحبزادی بن سکتی ہیں آصفہ بھٹو صاحبہ، کوئی اس میں نہیں ہے۔ ویراز پی ایم ایل این وفاق کے اندر تو شدید ایک وہ پہلے دن سے ہی دباؤ ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر کہ ڈیلیور کرنا ہے، اور ابھی کچھ بھی وقت نہیں گزرا، 2-3 ہفتے گزرے ہیں، لیکن اگر ٹرن اراؤنڈ ہو جاتا ہے تو پھر تو پی ایم ایل این کی بلے بلے ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس میں مسائل آتے ہیں، اور جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی کبھی پرائیویٹائزیشن میں کوئی رکاوٹ آ گئی جی کسی اور نے کر دیا، اگر تو یہ پرابلم آتے ہیں اور حکومت ڈیلیور نہیں کر پاتی تو پھر پتہ گول ہو جائے گا، پھر وہ کہتے ہیں نا بوریا بسترا پی ایم ایل این کا گول ہو جائے گا۔ اب ذرا میں آپ کو آتا ہوں جی، جو میں نے آپ کو بات تھوڑی دیر پہلے بتائی کہ جو عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ چڑھی ہوئی ہے نا، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، ان کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پہ ہے کہ بھئی یہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہے ان کے ساتھ گنڈا پور صاحب کی تصویریں کیسے باہر آئی ہیں، کیوں کھینچی گئی ہیں اور کیسے باہر آئی ہیں، یہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ وہ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ چیزیں سامنے نہیں آنی چاہیے تھی، اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب بڑا اس چیز کو جیلسلی گارڈ کر رہے ہیں کہ بھائی میرا امپریشن، میری حکومت کا امپریشن، میرے لوگوں کا امپریشن یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ مینڈیٹ چور ہیں، ہم ان کے ساتھ بالکل ڈیل نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ بالکل بات نہیں کریں گے، اور ہم ان کے ساتھ مزاحمت کریں گے۔ ایک طرف حسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں ہم مزاحمت کریں گے، گنڈا پور صاحب کہتے ہیں جی سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے، وہ کیونکہ اب ایک آئینی ایک الیکٹڈ آفس میں ہے، وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے وفاق کے ساتھ بھی چلنا ہے اور معاملات میں بھی چلنا ہے۔ اب جب ریسنٹلی وہ پرائم منسٹر 2 دفعہ شاید وہاں خیبر پختونخوا گئے ہیں جب سے گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، دونوں دفعہ شاید ان کی ملاقات گنڈا پور صاحب سے وہاں نہیں ہوئی۔ گنڈا پور صاحب سے جب پوچھا بھی انہوں نے کہا یار دیکھا میں وہاں تھا ہی نہیں نا، میں وہاں پشاور میں نہیں تھا یا میں وہاں پر نہیں تھا۔ اب یہ چیز عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ اریٹیٹ کر رہی ہے۔ دوسری چیز جو اریٹیٹ کر رہی ہے وہ یہ کہ ابھی تک وہ معاملات سٹچ اپ ان کے نہیں ہو رہے، اور وہ نہیں ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو مشورہ دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں، کچھ کہتے بھی رہے ہیں کہ جی آپ اپنی پوزیشن تبدیل کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا فرق پڑے گا، ریلیف ملے گا، نہیں کریں گے تو پھر معاملات جو کہ تو رہیں گے۔ عمران خان صاحب کرتے ہیں نہیں کرتے یہ ان کی سیاست ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی این اے 130 کا حلقہ کھلنے جا رہا ہے اور وہ کھلنے لگا ہے فلان، میں نے اس کے اوپر بڑا کلوزلی اس کو ہوتا ہے نا کریدنے کی کوشش کی۔ اس کے یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان میں این اے 130 سمیت اور بھی این اے 130 بھی اور بھی بہت سے حلقے ہیں جہاں پر آپ کو فارم 45 کے اندر میجر ڈسکریپنسیز، کٹنگ، اوور رائٹنگ، کہیں بلینکو یوز ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اس سے شکوک و شبہات عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 3-4 حلقے تو یہ کھلیں گے جی اور میاں نواز شریف صاحب کی این اے 130 کے اندر ریکاؤنٹ ہو گیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو پہلے 2 درخواستیں تھیں وہ انفیکچس ہو گئی، لیکن ابھی بھی الیکشن کمیشن میں 2 درخواستیں ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں، ان پہ فیصلہ کوئی نہیں ہوا۔ کیا
یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر میاں نواز شریف صاحب کو بالکل ہی کہ وہ پاکستان کی PMLN کی سیاست کے اندر اثر انداز نہ ہو، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک دیوانے کا خواب ہے. PMLN کی حکومت نواز شریف کی حکومت ہے، ان کو اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک حلقہ بھی نہیں، اپنا بھی نہیں جیت پائے، کیا یہ ریکاؤنٹ ہوگا اور پھر اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی جو میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے، اسی صورت میں اگر کسی کا پاکستان کے اندر PMLN کا کسی سٹیج پہ کوئی پھڈا پڑ جائے، لڑائی ڈل جائے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تب تو یہ آپ دیکھیں یہ مہینوں کا کام دنوں میں ہوگا. یا یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے جو کہ رہے گی، موجود رہے گی، اور جب ضرورت پڑے گی تو اس کو استعمال کیا جائے گا. کہ وہ درخواست آئی بھی تھی، الیکشن کمیشن نے حکم دے دیا ریکاؤنٹ کریں، وہ ریکاؤنٹ کیا ہے تو واقعی اس میں غلطیاں نکلیں، کیونکہ کچھ ریکاؤنٹس تو ہوئے ہیں، اور جو ریکاؤنٹ ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے وہ 8 ہیں 10 ہیں، وہ سارے PMLN کے حق میں چلے گئے ہیں. تو چلیں ذرا ٹرینڈ چینج ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ آبجیکٹیو بھی اچیو ہو جائے گا. کیا یہ ہوگا؟ میں دوبارہ آپ کو بتایا ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہونے جا رہا ہے، یہ بالکل ہونے جا رہا ہے، میں دوبارہ کہوں گا اس کی ڈاٹس نشان ابھی موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ کب ہوگا، میں نے آپ کو وہ آلریڈی بتا دیا ہے. بے شک حکومت تنقید کرتی رہے، بے شک خواجہ آصف صاحب تنقید کرتے رہے کہ عمران خان دیکھیں وہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی اپنے ننیال میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے جیل کے اندر، اور وہ مرغے کھا رہے ہیں، لوگ ان سے مل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. بھئی وہ تو عمران خان ریلیونٹ نہیں ہو پائے، اور ان کو وہ ان کی جماعت کا نشان نشون سب کچھ گیا، بٹ ہی اسٹل ریلیونٹ، اور وہ پوری ملک کی سیاست بھی ابھی تک وہ بائی اینڈ لارج ادھر ہی گھوم رہی ہوتی ہے. تو وہ تو خیر موجود ہے، وہ بھی ان کا ہے فیکٹر موجود ہے. لیکن جو ایک بات جو ہمارے کچھ دوست جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے میں حیرت ہوئی مجھے، میں اور تو کچھ نہیں، زیادہ لوگوں کو، کئی لوگوں کو میں نہیں جانتا، جیسے ڈیسپریٹ میجرز میں آپ جو کچھ کام کر لیتے ہیں. جیسے مجھے تکلیف ہوئی، جیسے مجھے جو ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کا میں نے وہ کلپ دیکھا، وہ کلپ ہی دیکھا میں نے، ان کا ولاگ نہیں دیکھا. لیکن اگر یہ بات درست ہے اور جو میں سن پایا ہوں کہ وہ انڈیا کی ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انگیج نہ کریں، یا غاصب حکومت ہے فلان. لیکن غاصب حکومت ہے نہیں ہے وہ تو ایک اور ڈبیٹ ہے. امریکہ پاکستان کے ساتھ، امریکہ کی پاکستان کی جنگ نہیں ہے، ہمارے ان سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر بھی آپ رہے ہیں، فرنٹ لائن اسٹیٹ بھی رہے ہیں، ابھی بھی بہت سے تعلقات آپ سے ہوتے ہیں. ویئرز بھارت کے ساتھ وہ ایک ہاسٹائل کنٹری ہے پاکستان کا. آپ ان کی منسٹری کو ارج کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بات نہ ہو، یا یہ نہ ہو وہ نہ ہو. آئی تھنک یہ وہ ایلیمنٹ ہے جب آپ چیزوں کو بہت دور لے جاتے ہیں. اور شاید آپ آئی ڈونٹ نو اس کے اندر کیا ہے. مینڈیٹ چوری ہوا تو مینڈیٹ بھائی ٹھیک ہے، 2024 تو 2018 میں بھی چوری ہوا. اس وقت تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت تو سارے گیت گا رہے تھے، شاید کنین پی کے سارے سو رہے تھے، کیا پتہ نہیں کیا بات تھی. لیکن اس وقت بھی یہی کہے، اس وقت تو نہیں کہہ رہے تھے، اس وقت تو سارے کہتے تھے اس کے اوپر بات ہی نہ کی جائے. لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو تحریک انصاف جہاں بہت سے لوگوں سے خود کو دور کر رہی ہے. اب جو وزیرستان کے اندر واقعہ ہوا، جس کے اندر جوان بھی شہید ہوئے، افسران بھی شہید ہوئے، وہاں پر ٹویٹر کے اوپر کچھ اکاؤنٹس کے ذریعے جو کیا گیا، اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا بھی کوئی تعلق نہیں تحریک انصاف سے. لیکن جو ماحول بنا ہوا ہے بدقسمتی سے وہ اشارے سارے ادھر ہی جاتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کروا رہی ہے، یا یہ تحریک انصاف کی ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں. اب ہو سکتا ہے اس سے کوئی تھرڈ پارٹی بینیفٹ لے رہی ہو، لیکن امپریشن یہ کریٹ ہو گیا. اور آج بھی خواجہ آصف صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا جی دیکھیں، انہوں نے یہ کیا تھا. اللہ تارڑ صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں یہ جو شہداء ہیں ان کو پریزائڈنگ آفیسرز کے طور پر انہوں نے ان کی مذاق اڑانے کی، تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے. فوری طور پر اسد قیصر صاحب نے کہا جی کہ یہ لوگ، انہوں نے ٹویٹ بھی کی کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، ہم ہر اس سپاہی اور فوجی کے ساتھ ہیں جو ملک کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیں ان پر فخر ہے. تو وہ کوشش کرتے ہیں امپریشن ڈسپیل کرنے کی، لیکن یہ ہو نہیں پاتا اور یہ موجود رہتا ہے. کب یہ حالات بدلیں گے، کیسے بدلیں گے، یہ بھی خود تحریک انصاف کو بھی نہیں پتا. کیونکہ تحریک انصاف اس وقت ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کشتی ہے یا وہ جہاز ہے جو رڈر لیس ہے، جس کا بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی ایک بات کرتا ہے، کوئی دوسری بات کرتا ہے. اس کی میجر وجہ عمران خان صاحب کا نہ ہونا، سین کے اوپر نہ ہونا، جیل کے اندر موجود ہونا، وہ ایک ڈائریکشن سامنے نہیں آیا. بہرحال یہ حالات ہیں جی، یہ واقعات ہیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بہت جلد ملاقات ہوگی. ولاگ دیکھنے کا شکریہ.
خدا حافظ.